खुदावंद इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है। खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा पुर फजल बाबरकत कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आजकल हम खुदा के पाक कलाम में से मीका की किताब में से गुजर रहे हैं और खुदा के पाक कलाम में से जो थॉट आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो मीका की किताब 6 बाब और उसकी 8वीं आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फिरौतनी से चले। खुदा के पाक कलाम के मुताबिक जो सीख आज मेरे लिए और आपके लिए है इंतहाई बाबरकत, इंतहाई खूबसूरत है। खुदा का कलाम बड़ी क्लियरली हमें ये बताता है कि खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। 3 बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। पहली बात कि तू इंसाफ करे, कभी भी बुराई का साथ ना दे, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हों, चाहे नुकसान उठाना पड़ जाए, चाहे तकलीफ में से गुजरना पड़े तो भी सच्चाई का साथ दें। दूसरी बात, और रहम दिली को अजीज रखें, जहां तक हो सकता है रहम दिली का मुजाहरा कीजिए। तीसरी बात, और अपने खुदा के हजूर फिरौतनी से चले। ये वो वस्फ है जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है। जमीन पर यीशु मसीह के अलावा भी एक शख्स को इंतहाई फिरौतन करार दिया गया और वो मूसा है, जिसको हम्बल पर्सन होने का टाइटल मिला कि वो इस जमीन पर सबसे ज्यादा फिरौतन शख्स। बड़ी ही खूबसूरत आयत है खुदा के पाक कलाम में कि जो कोई शख्स खुदा के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहता है, खुदा ऐन वक्त पर उसको सरफराज करता है। सरफराजी और फिरौतनी का चोली दामन का साथ है। अगर आप अपनी जिंदगी में सरफराजी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, बढ़ौती चाहते हैं, तो फिरौतनी इख्तियार कीजिए, क्योंकि सरफराजी से पहले फिरौतनी है और गिरावट से पहले गरूर आता है। जब जब जिंदगी में गरूर आता है तब जिंदगी में गिरावट आती है, तब जिंदगी में नुकसान आता है। सो गरूर से बचें और फिरौतनी को इख्तियार करें, क्योंकि जब जब आप खुदा के हजूर फिरौतनी इख्तियार करते हैं, हम्बलनेस अपनी जिंदगी में आने देते हैं, तो खुदा सरफराजी को, बरकत को, बढ़ौती को, मल्टीप्लिकेशन को आपकी जिंदगी में लेकर आज जो सीख मेरे लिए और आपके लिए है, ये 3 बातें हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में अहमियत देनी है, क्योंकि खुदा इसके सिवा हमसे क्या चाहता है। यही 3 बातें हैं जो खुदा हमसे रिक्वायर करता है। और वो क्या है? और वो 3 बातें क्या हैं? कि इंसाफ करें, रहम दिली को अजीज रखें और खुदा के हजूर फिरौतनी से चलें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में अहमियत दीजिए। ये खूबसूरत 3 वस्फ अपनी जिंदगी में अपनाइए ताकि खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों पर ठहरे। और खुदा का कलाम कहता है कि इसके सिवा खुदा हमसे क्या चाहता है। जो शख्स इन 3 बातों को अपने किरदार में, अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाता है, खुदा की कसरत की बरकत, सरफराजी, इज्जत, ऑनर उस शख्स की जिंदगी का हिस्सा बनता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत आप सबके साथ हो। और ये क्रिसमस का महीना, क्रिसमस के ये दिन, क्रिसमस का ये महीना हम सब के लिए मुबारक हो। खुदा हम सबको जिंदगी दे, सेहत दे, ताकि हम इस खूबसूरत दिन को मना सके। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मीका की किताब, उसका 2 बाब। उन पर अफसोस जो बद किरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको उसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मेरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मिसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए, उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला, उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया, उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जुमात में पैमाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास ना करो, इन बातों की बाबत बकवास ना करो, ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी।
اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہے؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے۔ تم صلح پسند و بے فکر راہ گیروں کی چادر اتار لیتے ہو۔ تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج و مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشہ کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا۔ میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا۔ میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلہ کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ میکا کی کتاب 3 باب۔ اور میں نے کہا ہے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ تم جو صہیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے صہیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ میکا کی کتاب 4 باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا، اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا جو ہانک دیے گئے، اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا، اور خداوند کوہ صہیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلہ کی دید گاہ، اے بنتے صہیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے، گویا درد ذہ میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاح کار نیست ہو گیا؟ اے بنتے صہیون، زچا کی مانے تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی۔ وہاں تو رہائی پائے گی، اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں صہیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔
اے بنتے سیون اٹھ اور پائمال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ میکا کی کتاب 5واں باب۔ اے بنتے افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد زید سے فارغ نہ ہو۔ تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگرو برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پائمال کرے گا، تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا، اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پائمال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملکوں کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فال گیر نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کروں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یہ سیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں۔ میکا کی کتاب 6واں باب۔ اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر، اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں۔ اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلق نے کیا مشورت کی، اور بلام بن باور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں، اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغا باز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا، اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ کہ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالہ کروں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا، کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا، کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیاب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے، اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناؤں۔
بس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔